अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे सिंधी कल्चर डे के हवाले से। और सिंधी कल्चर डे जो है, सिंध की तारीख तो सदियों पर मुहित है। सिंधी कल्चर जो है वो सदियों पुराना है। लेकिन सिंधी कल्चर डे की तारीख जो है, इसके पीछे एक सियासत थी। और हमारे जो मुहब्बे वतन के ठेकेदार लोग हैं, उनकी एक कहानी है अजीब गरीब। वो भी आपको मैं सुनाता हूँ कि इसके पीछे असल मसला क्या हुआ, ये कैसे रवायत बनी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक मुनक़सिम कौम जो कबीलों में बटी हुई थी, जो ज़ात पात के मसलों में, कबाइल में, मुल्ला मौलवी में, पीर फ़कीर में, मुख्तलिफ़ दरगाहों के मुरीदी में, उसमें बटी हुई कौम को जो है वो एक ऐसा ये मौका फराहम हुआ कि पूरी कौम, चाहे ख़वातीन हों, बच्चे हों, मर्द हों, मौलवी हों, पीर हों, अमीर हों, गरीब हों, सब जो है अब वो इस कल्चर डे के इस तकरीब की वजह से एक लड़ी में परो दिए गए हैं। और ये कैसे इसकी रवायत पड़ी? इसकी रवायत पड़ी 2009 में। और इसके पीछे भी सियासत ही है। इसका सारा किस्सा मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ज़ाहिर है कि किसी भी जो कौम के लिए एक कल्चर एक ऐसी पावरफुल एलिमेंट होता है, उसको यूनाइट करने के लिए और उसको मुत्तहद रखने के लिए। तो ये अब जो इवेंट है, इतने कलील मुद्दत में इंटरनेशनल इवेंट बन गया है। और जो मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों के सरबराह हैं, मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट में भी इसका तज़किरा होना जो है शुरू हो गया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा एक स्पेशल पैगाम जारी किया सिंधी कम्युनिटी के नाम इस मौके पे। लेकिन कोरोना की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इस भरपूर तरीके से जो है वो मोहतात अंदाज में इस साल मनाया गया है। तो तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हुआ ये था कि 2008 में, आपको याद होगा, 18 अगस्त 2008 को परवेज़ मुशर्रफ ने सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। और उसके बाद सदर जरदारी जो है वो सदर मुंतखब हो गए। और उन्होंने जो है 9 सितंबर को ऐवान सदर में जब हल्फ लिया सदर बनने के बाद, तो उसके बाद जब वो सब ने मनाजर देखे, अजीब से मनाजर थे। उनको चोर भी कहा गया, लुटेरा भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहते थे, जेल भी गया। लेकिन फिर वो जो है वहाँ उसने सदर के तौर पे हल्फ उठाया। तो सदर के तौर पे हल्फ उठाने के बाद उसने पहले बिलावल को पप्पी दी। उसके बाद उनके वालिद साहब जो है मरहूम हाकिम अली जरदारी बैठे थे, जाके उनके कदमों को छुआ। और उसके बाद फिर अपनी बेटियों को गले लगाया और फिर गार्ड ऑफ ऑनर हुआ। तो सदर जरदारी का जो तकरीब थी, उसमें अगर कोई फॉरेन डिग्नेटरी पहला आया था तो वो अफ़गानिस्तान के उस वक्त के सदर हामिद करज़ई साहब थे। तो बाकी जो है लोकल डिप्लोमेट थे और थे। लेकिन फॉरेन डिग्नेटरी जो है वो कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ करज़ई साहब थे। तो जरदारी साहब ने फैसला किया कि जी वो काबुल का दौरा करेंगे। उन दिनों टेंशन भी बहुत था, अलकायदा, तालिबान, आए दिन बम धमाके, शिद्दत पसंदी, खुदकश धमाके। तो इन्होंने कहा कि दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो मिल के इस मामले से जो है लानत से जान छुड़ाएं, दहशत गर्दी के। तो उन्होंने प्लान किया दौरा जो है काबुल का 19 तारीख को उनको जाना था। लेकिन फिर अचानक जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, बज़ाहिर तो ये बताया गया कि मौसम ठीक नहीं था, लेकिन असल रीज़न उसकी पॉलिटिकल रीज़न थी। तो फिर बाद में वो रीशेड्यूल हुआ। और जनवरी 2009 के पहले हफ्ते में 6 तारीख को गालिबन वो गए काबुल। तो वो सिंधी टोपी पहन के गए थे। सिंधी टोपी जब पहन के गए तो उस पर बड़ा शोर पड़ा। वो हमारे दोस्त जंग अखबार में होते साले जाफ़र, उन्होंने खबर चला दी कि यार ये क्या अजीब बात है कि ये लसानियत को फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के बजाय जो है वो आप सिंधी टोपी पहन रहे हैं। तो बहरहाल खैर उस पर एक अच्छी लंबी चौड़ी बहस शुरू हो गई। फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वाले उस पर पड़ गए। फिर उसके बाद
ہمارے دوست شاہد مسعود صاحب جو ہے وہ اس کے بالکل ہی پیچھے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیکورم کو توڑا ہے اور لسانیت کو فروغ دیا ہے، بلام 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 بہت ساری باتیں ہونے لگی۔ تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ ایم کیو ایم، اے این پی، یہ سب مسلم لیگ نون بھی تھی، گورنمنٹ کا حصہ تھے۔ تو صدر زرداری نے کہا کہ یہ بات گلے پڑ گئی، اب اس کو کیسے کریں؟ حالانکہ یہ اتنی تنقید کوئی پاورفل نہیں تھی، اصل کہانی یہ تھی کہ روز یہ خبریں چل رہی تھیں کہ زرداری کو جو ہے زبردستی استعفیٰ لے کے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے گا۔ تو یہ جب اس طرح کا ماحول بن گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ کوئی اس طرح کا سین ہونا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کے سندھ میں گورنمنٹ تھی، وہاں اس وقت سندھ میں ہمارے سابق جو ہے وہ ایڈیٹر بھی رہے ہیں علی قاضی صاحب کاوش کے، تو اس زمانے میں وہ کاوش کے ٹی این میں ہوا کرتے تھے، ان کے اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز بھی تھے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم سندھی ٹوپی اجرک ڈے مناتے ہیں۔ تو پہلی بار دسمبر 2009 میں سندھی ٹوپی اجرک ڈے منانے کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے ایک رسم بنتی گئی، اور پھر اس میں جو ہے کبھی وہ 8 دسمبر کو، کبھی 6 دسمبر کو، کبھی 12 دسمبر کو، آگے پیچھے تاریخیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر اس پہ بھی تنقید ہونے لگی کہ بھائی کلچر ڈے جو ہے وہ ایک آپ جو ہے منتخب کریں، اور کبھی محرم کی وجہ سے، کبھی سیلاب کی وجہ سے، کبھی سردی کی وجہ سے آپ اس کو آگے پیچھے مت کیا کریں۔ تو بہرحال پھر طے یہ پایا کہ چلیں دسمبر کا جو پہلا سنڈے ہوگا وہ کلچر ڈے کے طور پہ منایا جائے گا۔ اس دفعہ 6 دسمبر کو منایا گیا، اور اس بار جتنا سندھ کے اندر پبلک نکلی ہے، خواتین، بچے، لوگ نکلے، اور اس طرح کا کراؤڈ جو ہے وہ پہلے کم نظر آیا۔ تو جو جذبہ، ولولہ، اور جس طریقے سے لوگوں نے تیاری کی ہوئی تھی اس حوالے سے، یہ تو سندھ کے حوالے سے کشمور سے کراچی تک کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی گاؤں دیہات قصبہ ایسا نہیں جہاں پر اس طرح کی تقریبات منعقد نہیں ہوئی۔ اور انٹرنیشنلی بھی جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں، جاپان میں جو دوست رہتے ہیں انہوں نے کیا، کینیڈا میں، امریکہ کے مختلف ریاستوں میں، لندن میں، یو کے مختلف شہروں میں، آسٹریلیا میں، بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں بھی سندھیز ہیں وہاں انہوں نے اس کو بھرپور انداز میں اس ڈے کو منایا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم کو یکجا کرنے کا، پورے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، بلا تفریق ایک منقسم معاشرے کو یونٹی کا ایک ایسا وسیلہ ہاتھ آ گیا کہ تھینکس ٹو دیم، کہ جن لوگوں نے اس کے پیچھے ایک مہم چلائی تھی، سو کالڈ محب وطنی کے ٹھیکیدار لوگ، انہوں نے جو ہے صدیوں پرانی ثقافت رکھنے والی سندھ کو 2009 میں یہ ثقافتی دن منانے کا ایک بہانہ پرووائڈ کیا، اور اب جو ہے یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایونٹ بنتا جا رہا ہے جس میں پوری قوم اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے بھی اجرک ڈالا ہوا ہے گلے میں، پہلے سوچا تھا کہ 6 دسمبر کو جو انہوں نے منایا تھا تو 6 دسمبر کے بجائے پھر میں نے کہا کہ یہ چلے ہو جائے تو ایونٹس اس کے بعد پھر جو ہے آپ کے ساتھ اس کے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ویسے سندھ کی ثقافت جو ہے وہ بڑی پرانی ثقافت ہے۔ جو اجرک میرے گلے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو یہ ریڈ کلر ہے، یہ ریڈ کلر جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قربانی، ایثار، مزاحمت، یعنی اس چیز کو جو ہے اس ایلیمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید پھول بھی بنے ہوئے ہیں، یہ امن کی علامت ہے۔ تو اس اجرک کے جو رنگ ہیں یہ بھی ایک اپنی کہانی رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سندھی جو ٹوپی ہے، سندھی ٹوپی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی واحد ٹوپی ہے جس میں اوپر یوں ایک محراب ٹائپ بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کی پوری پیشانی جو ہے زمین پہ لگے۔ تو خیر اس میں بھی کلچرل اس کے رنگ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا ایک یہ مذہبی ایلیمنٹ بھی اس میں دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ مزاجن سندھ جو ہے وہ مذہبی انتہا پسند نہیں رہی ہے، لیکن اب اس طرح کے پروجیکٹ بہت سارے چل چکے ہیں وہاں پر، مختلف مدرسے اور مختلف جو مذہبی اور کالعدم جماعتیں ہیں انہوں نے جب وہ کام شروع کیے ہیں مختلف چیزیں، تو اس سے اب جو ہے وہ ایک ٹالرنس کا جو لیول تھا وہ بڑا شدید طور پہ افیکٹ ہوا ہے۔ ہم مثالیں دیا کرتے تھے کہ عمر کوٹ کا ضلع ہمارا ایسا ہے جہاں پر
اقلیت آبادی جو ہے وہ اکثریت میں ہے، لیکن وہاں ہندو مسلم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے کھانا بناتے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں غمیوں میں شرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چیزیں ادھار دیتے ہیں، لیتے ہیں. تو مقصد ایک ایسا زبردست قسم کا کلچر تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کو نظر لگنا شروع ہو گئی ہے. تو بہرحال ہم نے کہا کہ یہ کچھ چیزیں تھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کیا جائے، اور مختلف مواقع پہ خاص کر کے میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2017 کے میں جو ہے سندھ کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ینگسٹر ہے، بچے ہیں چھوٹے، ہر اسکول میں جو ہے اس کو منایا جانے لگا. اور 2009 میں جیسے شروع ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد 2010 میں جو ہے سندھ گورنمنٹ نے بھی اس کو اون کیا، پھر سندھ گورنمنٹ نے اس دن کے اوپر عام تعطیل کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوئی. تو یہ اس طرح پیٹرنائز ہوا، اور اب جو ہے باقاعدہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس دن کے اوپر اشتہارات ریلیز کرتی ہے، اخبارات کو، بڑے بڑے تقاریب اس کی ہوتی ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کا موجد علی قاضی صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی نے اسپانسر کیا تھا یہ پروگرام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، ان کے اپنے پولیٹیکل موٹیوز تھے، تو جو بعد میں ہمیں 2018 کے الیکشن میں نظر بھی آئے، تو اس کے پیچھے ایک سلسلہ تھا. بہرحال جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پوری قوم کو یکجا کرنے کا ایک نادر موقع جو ہے وہ فراہم کیا گیا. اور اس بار جو ہے علی قاضی صاحب نے کراچی میں تقریب جو کی تھی، ان کو حالانکہ پرمیشن بھی دی تھی ایس ایس پی صاحب نے، لیکن رات کو کنٹینر لگا کے ان کے پروگرام کو ڈسٹرب کیا گیا، کیونکہ اب جو ہے وہ ان کو اونرشپ جو ہے شاید وہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں. تو مقصد پوری سندھ جو ہے اس کی اونرشپ لے رہی ہے، جتنے بھی مذہبی پارٹیاں ہوں، جتنی بھی قوم پرست پارٹیاں ہوں، سیاسی پارٹیاں ہوں، سب جماعتیں جو ہے مل کے اس کی اونرشپ جو ہے وہ لے رہی ہیں، اور اب یہ جو ہے ایک انٹرنیشنل ایونٹ بن گیا ہے. تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ سب کو سندھی کلچر ڈے مبارک. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.